वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी आपके साथ एक टॉप स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहेंगे कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल आज से शुरू होगा। 15 बैंक्स में हज के हवाले से दरख्वास्तें जो हैं वो वसूल की जाएंगी। ये अमल जो है वो 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान जितने भी लोग सरकारी हज स्कीम के तहत हज अदा करना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें मुकर्रर करदा बैंक्स में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस साल जो है 89,605 पाकिस्तानी जो हैं सरकारी स्कीम के तहत हज अदा करेंगे, और साथ ही साथ अगर ये तादाद जो है लोगों की इससे ज़्यादा एक्सीड करती है तो फिर जो है वो कुरअंदाज़ी की जाएगी। और ख़वातीन जो हैं, बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया गया है कि ख़वातीन पहली बार महरम के बग़ैर हज जो है वो अदा कर सकती हैं। सो हमारे पास ये स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। मूविंग ऑन, मेन स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नतीजे के तरीक़ेकार को एक्चुअली में तब्दील किया जा रहा है, और नए तरीक़ेकार के तहत इम्तहानात के बाद अब नतीजा नंबर्स में नहीं बल्कि ग्रेडिंग सिस्टम में होगा, और ग्रेड्स जो हैं वो किसी भी स्टूडेंट के जो CGPA है उसका तयन करेंगे। और बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट 3 मराहिल में करवाया जाएगा। इस साल का जो तालीमी साल है, इस साल से 2023 से इसका आगाज़ किया जा चुका है। ये जो तब्दीली है बेसिकली ये हमारे निज़ाम तालीम में और क्वालिटी एजुकेशन में क्या कोई किरदार अदा करेगी? क्या इस तब्दीली से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को मुहैया की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी? इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासम इस वक्त शो में मौजूद हैं। तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, तरीक़ेकार जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन का तब्दील किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों पुराना निज़ाम तब्दील किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया मैडम। एक ग्लोबलाइजेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल सतह पे जो ट्रेंड्स हैं उसको अडॉप्ट करने में कोई कबाहत नहीं है। बुनियादी तौर पर इस तब्दीली के पीछे जो विज़डम है वो ये है कि जो एक रट्टा लगाने वाला सिस्टम हमारा है उससे बच्चों की जो फाउंडेशन जो एजुकेशन है, जो स्कूल और यानी कॉलेज लेवल पे इंटरमीडिएट तक जो होती है, उसमें बच्चों के कंसेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। तो वो नंबर्स के हसूल की दौड़ में हम रट्टे की जो एक हमारी आदत है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही थी और अभी भी है। इसके पीछे एक तो कंसेप्ट ये है कि बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर किया जाए और वो जो पढ़ रहे हैं क्रिएटिव बनाया जाए, उनकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको बेदार करने के लिए ये सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है। चूँकि ये कैम्ब्रिज में और इंटरनेशनल सतह पे जितनी भी जो आला तालीम के इदारे हैं वहाँ ये सिस्टम ऑलरेडी राइज है, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सिस्टम राइज है। स्कूल और कॉलेज में ये सिस्टम राइज नहीं था जो अब राइज किया जा रहा है। अच्छा, इसमें विज़डम बड़ा क्लियर है, कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि हम अपने बच्चों को मेंटली तौर पर उनके कंसेप्ट के एतबार से जो इल्म की पुख्तगी है, वो जो रासख इल्म जिसको हम कहते हैं, वो बच्चों में देना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे वाक़या सुने होंगे कि रट्टे के नतीजे में हम एक ख़ास पैराग्राफ याद कर लेते हैं, वो मीनो हम जाके हम पेपर में अटैम्प्ट कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि हमें बहुत सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाज़ दफ़ा हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, किसी फोरम पे बात करने के लिए जाते हैं, तो बच्चों से अगर हम उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें या सवाल करें तो वो प्रॉपर उसका आंसर नहीं दे पाते। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक यानी ये यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी रट्टे का रिफ्लेक्शन कहाँ तक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। एक यूनिवर्सिटी की MPhil की स्टूडेंट है, वो मैथ्स कम्युनिकेशन या किसी और सब्जेक्ट की, तो वो किसी TV चैनल पे गई और प्रोड्यूसर ने उससे कहा कि जी सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी है, तो आपने उसका एक प्रोफाइल और डाटा हमें देना है। वो आगे से प्रोड्यूसर को आंसर देती है, सर नो प्रॉब्लम, मेरे पास सर सैयद अहमद ख़ान का मोबाइल नंबर है, मैं शाम को उनसे ख़ुद बात कर लूँगी।
اوکے اچھا یہ والی جو اس طرح کے جو ایک مزہ کا خیز واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رٹے لگاتے ہیں. ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مشاہیر اور اسلاف میں سے کون زندہ ہے اور کون فوت ہو گیا ہے. اچھا جب بھی کسی سسٹم میں ہم تبدیلی لاتے ہیں تو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز آتے ہیں، چیزوں کو مینول سے کمپیوٹرائز کرنے میں بھی چیلنجز درپیش آتے ہیں. اب فیصلہ بہت اچھا ہے، کنسیپٹ بڑا اچھا ہے، وزڈم بڑا اچھا ہے. اب آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے لیے ہمیں ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوگی، ٹیکنیکلی سٹاف کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو خاص طور پر ذہنی طور پر تیار کیا جائے گا کہ اب یہ سسٹم آ رہا ہے. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز میں یہ سی جی بی کا اور جی پی اے کا سسٹم آلریڈی یونیورسٹی میں تو ہے لیکن میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں نہیں تھا. اچھا یہ تو آپ نے کانسیپٹ اس کا بتا دیا کہ کیونکہ ہمارے یہاں پر اسپیشلی اگر میرے بھی یہ آبزرویشن میں ہے کہ میٹرک کی اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں جنہوں نے سمپل میٹرک کرنا ہوتا ہے، یا انٹرمیڈیٹ کی بات کریں جو بچے او اے لیولز نہیں کرتے، اور جب وہ اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رٹا بہت زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے رٹا لگائیں گے، ایز اٹ از لکھیں گے، ٹیچر کو بھی نہیں چیکنگ کرتے وقت محنت کرنی پڑے گی، اور اس طریقے سے جو ہے جناب یہ کام ہو جائے گا اور نمبرز جو ہیں وہ اچھے آ جائیں گے. سو نمبرز کی دوڑ سے بیسیکلی بچوں کو نکالا جا رہا ہے. کانسیپٹ تو آپ نے یہ بتا دیا. اچھا یہ کتنے مراحل میں اس کو رائج کیا جائے گا؟ پہلے مرحلے کا آغاز تو اسی سال تعلیمی سال سے ہو گیا ہوا ہے، اور پھر پہلے تعلیمی سال میں کیا چیزیں انٹروڈیوس کروائی جائیں گی، دوسرے فیز میں کیا کروایا جائے گا، تیسرے فیز میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں گی؟ یہاں پر جتنے بھی لوگ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر گریڈنگ سسٹم متعارف کروانے سے، جی پی اے سسٹم متعارف کروانے سے اسٹوڈنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکتی ہے اور ان کی کریٹیوٹی کو انہانس کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ رائے آپ آج کے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے سامنے اس وقت آویزاں ہے. کتنے مراحل اور کس طرح سے امپلیمنٹیشن؟ پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے ایک جو گائیڈ لائن ہے وہ دی جائے گی. مثلا یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کا جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، اس کا جو میتھڈ ہے، میتھڈ آف اسٹڈی، اس کا پیٹرن جو ہے، اس کی جو سائیکی ہے، اس کے اوپر ذرا ورکنگ کرنی پڑے گی ایگزامینر کو بھی، اور بورڈ کے جو ایک ممتحن حضرات ہیں ان کی جو ٹیم ہے ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرانے والے لوگ. اچھا پیپر سیٹنگ، جو ٹیچر پیپر سیٹنگ کرے گا اس کو بھی تیاری کرانی پڑے گی کہ اب آپ نے سی جی بی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پیپر کو تیار کرنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، مثلا ایک فزکس کا پیپر ہے، اس میں اکیڈمیز میں یا سکولز میں تیاری کرائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ اے بی سی ڈی اس کا یہ آنسر ہوگا. اب ٹیچر کو بھی اپنی اس جو کوالٹی آف ٹیچنگ ہے وہ امپروو کرنی پڑے گی. کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ بھی بچوں کو رٹا نہ لگوائے، وہ بھی بچوں کے کنسیپٹ کلیئر کریں. ٹھیک ہے. ان کو انفارمیشن، ایک سالڈ انفارمیشن دے، اور وہ کنسیپٹ تصوراتی لحاظ سے، کنسیپٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کے ذہن کو پختہ کرے کہ اس کا یہ آنسر دے رہا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی آنسر آ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ رٹا ہوا جو پیراگراف ہے وہی آپ نے آنسر میں سبمٹ کرنا ہے. کوئی بھی چیز پوچھی جا سکتی ہے. یہ اگرچہ یہ تھوڑا سا بچوں کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس سسٹم کو متعارف کرانے کے بعد. لیکن امپلیمنٹیشن اس کی کتنے فیزز میں ہے، اور پہلے فیز میں کیا کیا چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر نائلہ موجود ہیں. السلام علیکم نائلہ. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ کیا اوپینین ہے آپ کی؟ میرا تو یہ اوپینین ہے کہ اگر آپ اسٹارٹنگ سے کلاس 1 2 3 5 سے کریٹیو کام کروایا جائے، کیونکہ 9 10 میں تو پاسبل تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ اسٹارٹنگ سے بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا.
بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ بچے کے ابتدائی سالوں میں اس کی کریٹیوٹی اسکلز کو انہانس کرنے کے لیے تب سے اس پہ محنت کی جائے. یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. تھینک یو سو مچ نائلہ. آپ اس چیز سے ویسے اگری کریں گے کہ یہ کام جو ہے وہ میٹرک سے بھی بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جو بچپن میں پختہ کی جائیں گی فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہوں گی بچہ اتنا پھلے گا پھولے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی ارتقاء کا نام ہے. ہم روزانہ نئی چیز سیکھتے ہیں, نیا سسٹم جانتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب انٹرمیڈیٹ میں ایک مینول سسٹم ہوتا تھا, جب وہ کمپیوٹرائز میں شفٹ ہوا تو کافی ایشوز کریٹ ہوئے. لاہور بورڈ کی میں مثال دوں گا, 2010 کی بات ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا سسٹم میں, اس کی کیپیسٹی کے ایشوز تھے, مانیٹرنگ سسٹم کا, کمپیوٹرائز سسٹم کا ابھی وہ ہونو اتنی زیادہ نہیں تھی, نہ ٹیم کو تھی نہ ایگزامینیشن سسٹم کو تھی. اس کے نتیجے میں ایک ڈیزاسٹر ہوا. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, بچوں نے بورڈ کے آفس کے باہر احتجاج کرنے شروع کر دیے. تو وہ اس وقت پھر کیا کیا انتظامیہ نے کہ وہ جو پیرلل جو مینول سسٹم تھا اس کو بھی ساتھ رکھا اور کمپیوٹرائز سسٹم کو بھی ساتھ رکھا, اور آج وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا. آغاز میں مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ایک مینٹلی ایک پرپیئرڈ ہوتے ہیں لوگ کہ یہ خلاص ہوں گے, یہ بھی ایریاز ہوں گے, ہم نے اس کو ٹائم کے ساتھ ریزالو کرنا ہے. تو یہ بھی ٹائم کے ساتھ ریزالو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اسی لیے فیزز ہیں. کسی بچے کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اسٹوڈنٹ کے پیرنٹ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی گریڈنگ سسٹم میں یا نئے سسٹم میں یا مینول سسٹم میں اس میں ان کا کوئی حق مارا جائے. لیکن میرا سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ کتنے فیز میں کروایا جا رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق یا انفارمیشن کے مطابق یہ 3 فیز میں ہوگا. آخری فیز اس کا 2025 ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے پہلا فیز جو کہ انٹروڈیوس کروایا جا چکا ہے اس میں کس چیزوں کو کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے, دوسرے فیز میں اور تیسرے فیز میں کیا کیا چیزیں شامل. پہلے فیز میں تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ سارا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے, ٹریننگ کروائی جائے گی, ٹیچرز کو بتایا جائے گا کہ پیپر سیٹنگ کیسے کرنی ہے, اسٹوڈنٹس کو کلاس میں بریف کیا جائے گا کہ پیپر پیٹرن بدل گیا ہے, آپ نے اب اس کریٹیوٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پیپر کو پریپیئر کرنا ہے. تو یہ فیزز ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جب چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی تو آہستہ آہستہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ریزالو ہو جائیں گے. یعنی اس کو کوئی امپوز کرنے والی بات نہیں ہے, جو دوسرا ہے کہ ایک اور چیز اس میں تھوڑی سی ایڈ آن کرتی چلوں کہ پہلے فیز میں تو اس کو انٹروڈیوس کروایا جا چکا ہے, دوسرے فیز میں نمبرز کے ساتھ ساتھ گریڈز بھی لکھے جائیں گے, اور تیسرے فیز یعنی کہ جو آخری فیز ہوگا اس میں سے پھر نمبرز ہٹا لیے جائیں گے اور پھر گریڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جی پی اے جو ہے وہ دونوں چیزیں لکھی جائیں گی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا. لیکن ایک اور چیز تھوڑی سی چینجز یہ بھی آئی ہیں کہ پہلے جو 33% اگر جو بچہ نمبر لیتا تھا اس کو پاس تصور کیا جاتا تھا, اب یہ 40% تک کر دیا گیا ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں, سب سے لوئسٹ گریڈ کون سا ہوگا اور ہائیسٹ گریڈ کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں پر یو گریڈ وچ از انسیٹسفائیڈ بالکل ٹھیک ہے, اور ہائیسٹ گریڈ کیا ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں پر تو میٹرک میں بچے جو ہیں وہ 2-3 نمبروں سے پہلی دوسری تیسری پوزیشن پر آتے ہیں. کہ یونیورسٹی میں سسٹم کیا ہے کہ مثلا اگر کسی بچے نے 96 مارکس لیے ہیں تو وہ A++ اس کا شمار ہوگا. اگر 91 سے 95 کس نے لیے ہیں تو وہ A+ ہوگا. اگر 85 سے 90 کس نے لیے ہیں تو وہ A شمار ہوگا. اسی طرح 5 نمبر کے ڈفرنس سے گریڈ میں فرق آتا جائے گا. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات ہے جو ابھی تک ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ جو اس کے بعد کالجز میں اور یونیورسٹیز میں خاص طور پر جو اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے فارمولے جو ہیں اس کے اوپر اس کا کیا ریفلیکشن ہے. میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ کس طریقے سے میرٹ کا تعین کیا جائے. اس میں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس پہ غور و خوض شروع کیا ہے کہ وہ جو چیلنجنگ بعد میں یونیورسٹیز کو پیش آئیں گے, جو چیلنجز پیش آئیں گے اس کی ہم نے قبل از وقت کیا تیاری کی ہے, اس پہ ہم نے ایک مشاورت شروع کر دی ہے. تمام پنجاب کی یونیورسٹیز کے جو کنٹرولر آف ایگزامینیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. ہم ایک ایسا فارمولہ ڈیزائن کریں گے جو تمام یونیورسٹیز کے لیے قابل قبول ہو تاکہ بچوں کو کوئی کسی قسم کی تکلیف اور ان کا کوئی حرج نہ ہو. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای کیٹ اور ایم کیٹ میں بچوں کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں ایک ظاہر ہے
یونیورسٹی کا ایک انٹرنل سسٹم ہے، ایک ہے پنجاب کی سطح پہ ایڈمیشن کا فارمولا کہ ای کیٹ ہوتا ہے اور ایم کیٹ ہوتا ہے. اس میں تو ہم ظاہر ہے اس کی ڈویژن کرتے ہیں کہ 30 مارکس ہیں یا 40 مارکس ہیں یا 10 مارکس ہیں، کہ ایف ایس سی میں اتنے مارکس ہیں، ای کیٹ کے اتنے مارکس ہیں، انٹرویو کے اتنے مارکس ہیں. وہ مل ملا کے پھر ایک ٹوٹل فارمولا بنتا ہے جس کے اوپر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اب ریوائز ہوں گی، نئے فارمولوں کو اس کے بنیاد بنایا جائے گا. اور اس میں پھر وہ پہلے والی بات کروں گا، ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی اسٹاف کی بھی اور اس سارے سسٹم کو بھی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم سے یقیناً ہماری جو جنریشن ہے ان کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں گی، کریٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہوگی، اور ہم عالمی مارکیٹ میں جو ایک کمپٹیشن کی فضا ہے اس میں ہم کمپیٹ کر سکیں گے اور ہماری پوزیشن بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو 40% تک مارکس پاسنگ مارکس کر دیے گئے ہیں، پہلے 33% ہوتی تھی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ بچے زیادہ محنت کریں؟ نہیں، اصل میں یہ میں آپ کو تو پرانا جو لارڈ مکالے کا ایک نظام تھا جو اس خاص برصغیر میں نافذ کیا گیا تھا، اس میں 33% کا کنسیپٹ تھا. اب 33% کا کنسیپٹ دنیا باقی ممالک میں نہیں ہے. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک گلوبل ایک ولیج میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کے رجحانات کو تبدیل کر دیا ہے، تو ہمیں بھی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے اور ان سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہے. اچھا، ایک اور چیز اس حوالے سے یہ کہی جا رہی ہے کہ جس طرح سے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ سال میں 2 بار امتحانات ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس نے جو سبجیکٹس چوز کر رہے ہوں، لیٹ سپوز اگر یہاں کی اگر ہم بات کریں کمپیریزن میں، تو یہاں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سو جب ان کی تیاری جس بھی ایگزام کی ہوگی وہ سلیکٹ کر کے پیپر دے سکتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. سال میں 2 بار امتحان، پہلے بھی 2 بار ہوتے تھے لیکن وہ سپلیمنٹری میں آتے تھے، اب سپلیمنٹری ختم کر دی. سپلیمنٹری ختم کر اچھا، اس میں نا میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ اسکول لیول پہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے ان کو بھی اپنے اس سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا. کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی امپروو کرنا پڑے گا. ٹیچرز کو جو اب آپ ہائر کرتے ہیں ان کی کوالٹی کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اب وہ پہلے والا نظام چونکہ بدل رہا ہے، لہٰذا ہر سطح پہ ان کو ایک جو ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلیاں لانی پڑیں گی، چینجز لانی پڑیں گی. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی کہ فزکس، کیمسٹری اور بایو میں جو اس کی جو نمبرز کی ڈویژن ہے یا تیاری کے جو مراحل ہیں، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سسٹم کی تبدیلی پہ ہر ایک فرد کے اوپر، ہر ایک کردار کے اوپر اس کا ایک ریفلیکشن ہوگا اور اس کے مطابق چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. ٹیچنگ میتھڈولوجی بھی چینج ہوگی اور پیپر پیٹرن بھی چینج ہوگا، مارکنگ کا نظام بھی تبدیل ہوگا اور ایڈمیشنز کے جو فارمولے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. بہرحال یہ اس کا مجموعی جو ایک رزلٹ ہے وہ ظاہر ہے ایک اسٹوڈنٹ کو ہوگا اور اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اس کے تخیلاتی اور تصوراتی جو ایک امیج ہے اس کا تعلیم کے حوالے سے وہ بہتر ہوگا اور اس کو مارکیٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں آئے گا جس کی وجہ سے جو پرانے سسٹم کے تحت ہمیں بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کے خیال میں چیزوں میں بہتری آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم پاکستان کے جب نظام تعلیم کی ہم تھوڑے دن پہلے بھی اپنے شو میں ڈسکس کر رہے تھے، اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، ابھی بھی ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو نہیں میٹ کر پا رہے. چلیں یہ اس کی طرف ایک وے فارورڈ ہے، ایک سٹیپ ہم آگے آئے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس نظام کے رائج ہونے کے بعد جب یہ کمپلیٹلی مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو جائے گا 2025 تک، کیا کیا بہتری کن اینگل سے ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ایک آنرشپ ہے، ادارہ جاتی آنرشپ، ٹیچرز کے لیول پہ آنرشپ اور اسٹوڈنٹ کے لیول پہ جو آنرشپ ہے ایجوکیشن کی، اس کا ایک شعور بیدار ہوگا. پیرنٹس کو بھی فکر ہوگی، ٹیچر کو بھی فکر ہوگی اور اسٹوڈنٹ کو بھی فکر ہوگی کہ اب رٹے نہیں چلیں گے، اب محنت کرنی پڑے گی. اچھا، پوری دنیا میں یہ سسٹم رائج ہے، یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے. میں چاہوں گی جواب آپ مختصراً اور جلدی دیجئے کیونکہ میں نے بریک پر جانا ہے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجربات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے فوری نتائج جو ہیں وہ 100% نہیں ہوتے، ظاہر گریجولی ہم نے آگے جانا ہے. میرا خیال ہے کہ جب یہ 3 سال کے بعد یہ سسٹم 100% رائج ہو جائے گا
تو آپ یونیورسٹی کے کلچر کو بھی بدلتا ہوا دیکھیں گے, کالج کے کلچر کو بھی بدلتا ہوا دیکھیں گے, اور اسکول کے کلچر کو بھی تبدیل ہوتا ہوا. اور بچے جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ زیادہ کریٹیو ہوں گے, لیکن کریٹیوٹی کے لیے ایک اور سجیشن جو ہماری کالر کی طرف سے بھی آئی تھی کہ اسکول لیول سے ہی ان چیزوں کو جو ہے بچوں کے دماغوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تنویر فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی آپ کے ساتھ ایک ٹاپ سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے. قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور بیٹر اعظم خان کو میچ کے دوران فلسطین کا جھنڈا بیٹ پر لگانا جو ہے وہ کافی مہنگا پڑا, اور میچ فیس کا جو آبویسلی آدھا ہوتا ہے 50% وہ بھاری جرمانہ اس انداز میں ان پر کیا گیا ہے. پاکستانی بلے باز اعظم خان کو قومی T20 ٹورنامنٹ میں لاہور بلیوز اور کراچی وائٹس کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں بلے پر فلسطین کے جھنڈے کا سٹکر چسپاں کرنے پر میچ فیس کا 50% جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. گزشتہ روز سے یہ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. لوگوں کی جانب سے ایکچولی میں اعظم خان کے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے بورڈ کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, انڈیویجول کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جس انداز میں بھی ہمیں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اعظم خان کا یہ جو جسچر تھا یہ بہت اچھا جسچر تھا. بٹ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ ICC قوانین کے مطابق کھلاڑی کپڑوں اور کھیل کے ساز و سامان پر کوئی بھی غیر منظور شدہ سٹکر یا کوئی بھی سیاسی یا مذہبی پیغامات نہیں لگا سکتے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اعظم خان نے اس بیٹ کا استعمال ترک نہ کیا یا یہ سٹکر نہ ہٹایا تو ان کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن آبویسلی لوگوں کا کرٹیسزم بھی ویلڈ ہے کہ فلسطینیوں پر اس قدر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, سو آپ کو جس انداز میں بھی موقع ملتا ہے آپ سب جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر یہ کرنا چاہیں گے کہ لاہور میں کم عمری میں جو ڈرائیونگ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ تیز رفتار گاڑی چلانا یہ اب زندگیاں نگلنے لگا ہے. پہلے 12 نومبر کو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں افنان کے ہاتھوں 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا تھا. ابھی یہ معاملات جو ہیں وہ obviously ان پر عدالتی کارروائی جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو 4 نومبر کو ایک اور واقعہ پیش آیا, لیکن میڈیا میں کل سے یہ واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے. چوہنگ کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہاں پر ایک کم عمر ڈرائیور نے پہلے اپنی گاڑی سے دوسری گاڑی کو ٹکر ماری, اور پھر جب تلخ کلامی ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے کال کر کے اپنے ماموں کو بلا لیا. اچھا, جو ماموں صاحب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی. بیچ میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی, یہ طالبہ, یہ زخمی ہو گئی. جب اس کو اسپتال لے جانے کے لیے آبویسلی جب وہاں سے لے جانا چاہ رہے تھے سوسائٹی کے سارے گیٹس جو تھے وہ بند کروا دیے گئے. جو لوگ تھے وہ منت سماجت کرتے رہے کہ یہاں پر جو بچی ہے اس وقت وہ زخمی ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ واقعی لڑکی جو ہے وہ زخمی ہے, اس کو اسپتال لے جایا گیا, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو لڑکی ہے یہ چند دنوں بعد یعنی تقریباً 12 نومبر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کی بازی ہار گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. ملزمان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ با اثر ہیں اور صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک جو ملزم ہے جس کی فائرنگ سے گاڑی اگر دیکھا جائے تو جس کی فائرنگ کی وجہ سے یہ جو لڑکی ہے اس کی جان گئی ہے, اس کو پولیس نے موقع سے ہی گرفتار کیا, لیکن ملزمان بہت بااثر ہیں, ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی. سو اب پولیس جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے ضمانت منسوخ ہو اور اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے. سو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لاہور کی پولیس کی جانب سے اس وقت لاہور میں بڑا شدید کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے. کم عمر ڈرائیورز کے خلاف FIRیں تک درج کی جا رہی ہیں, لیکن اس حوالے سے میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا, یا اگر قانون کو جو ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا. اور
قانون پر قوانین جو موجود ہیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے مزید جب ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کریں گے. اچھا جی, مزید آگے بڑھیں گے, اپنے شو کے آخری سیگمنٹ پر آئیں گے اور یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے ایک فلاحی ادارے کا الواسے ویلفیئر سوسائٹی, جن کے تحت مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت آن گوئنگ ہے. الواسے چائلڈ کیئر ہوم پروجیکٹ ہے, الواسے دسترخوان ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں, خواتین کے لیے پیشہ ورانہ ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے الواسے ویلفیئر سوسائٹی کے انڈر. سو اس وقت ہمارے ساتھ جنرل سیکریٹری محمد بلال الواسے ویلفیئر سوسائٹی کے موجود ہیں. بلال, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گی کہ الواسے ویلفیئر سوسائٹی, اس کی بنیاد کب سے رکھی گئی اور جو مختلف پروجیکٹس آپ کے اس فلاحی ادارے کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الواسے ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد ہم نے 2015 میں رکھی اور اس کا خیال تو الحمدللہ میں, کیونکہ ایک جو ہے وہ میری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹڈی بیسڈ ہے, اور ہم نے 2005 کے زلزلے سے جو ارتھ کوئک پاکستان میں آیا تھا اور شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ زلزلہ تھا, تو تب سے ہم نے جو ہے وہ ویلفیئر کے پروجیکٹس کا آغاز کیا, لیکن اس کو باقاعدہ ہم نے 2015 میں رجسٹرڈ کروایا الواسے ویلفیئر سوسائٹی کو. تو اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ چائلڈ کیئر ہوم پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں 42 لاکھ بچے یتیم ہیں, اور اگر آپ محتاط اندازے کے مطابق لگا لیں کہ 20 لاکھ وہ بچے ہیں جن کے جو ہے وہ ان کو لواحقین ان کو برداشت کرتے ہیں ان کے اخراجات, لیکن 20 لاکھ پھر بھی ایسے ہیں جو روڈز کنارے آپ کو ملیں گے, جو سڑکوں پہ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے, اور جو ورک شاپ پہ ملیں گے, جو چائے کے ڈھابے پہ آپ کو برتن دھوتے ہوئے ملیں گے. تو ہم نے یہ 2019 میں چائلڈ کیئر ہوم کا پروجیکٹ شروع کیا, تو 2 بچوں سے ہمارا آغاز تھا. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 40 بچے ہیں, اور ریسنٹلی ہم نے 20 نومبر کو ایک اپنے نئے گھر کا آغاز کیا ہے. بیسیکلی ہم یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں چائلڈ کیئر ہوم کا, یہ بورڈنگ سسٹم کے انڈر کر رہے ہیں. بچوں کی رہائش ہوتی ہے, بچوں کا کھانا پینا ہے, بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, ان کی مینٹل گروتھ پہ کام کرتے ہیں. جتنے بھی بچے ابھی آپ کے پاس ہیں اس پروجیکٹ کے تحت, وہ سارے کے سارے کیا آفنس ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی آپ نے شامل کیا ہے, اور کس انداز میں ان کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے, کیا وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے, کس اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں ان کو بھی تھوڑا سا بتائیے. بیسیکلی ہمارے پاس جو ابھی بچے ہیں وہ سارے آرفنز ہیں. ہم نے جو ابھی کیونکہ ہمارا اسٹارٹ اپ ہے, ابھی 4 سال ہوئے ہیں ہمیں, تو ہم آرفنز کو پریفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں, والدین کی سپریشن ہو جاتی ہے تو بچوں کو کوئی نہیں سنبھالتا, ایک یہ مسئلہ ہے, اور پھر ایسے بچے ہیں جو بالکل بے سہارا ہیں. تو اب کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک نئے گھر کا آغاز کیا ہے, پہلے ہمارے پاس کیپیسٹی ہی اتنی تھی, اب جو ہے وہ ہم الحمدللہ 100 کڈس پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو ہمارا 10 ایکڑ پہ انشاءاللہ ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, جس میں ہم جو ہے وہ 1000 بچوں کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں گے. تو الحمدللہ کوالٹی ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں. گلبرگ میں ہمارے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور آؤٹ ڈور ایجوکیشن ہے. ان ہاؤس ایجوکیشن ہمارے لیے قدرے آسان تھی, لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ باہر کا ماحول نہیں ملتا, بچے جو ہے وہ بچوں کا سوشل سرکل نہیں بنتا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو جو ہے وہ جیسے عام اسکولوں میں بچے جاتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی اسکولوں میں بھیجیں گے. الحمدللہ صبح گھر سے تیار ہو کے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپسی پہ پھر ان کا اکیڈمک ٹائم ہے, ان کی جو ہے وہ اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی کھیل کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, نماز ہے, کھانا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنے ادارے میں دے رہے ہیں. اچھا, جو آپ لوگوں کا ایک دسترخوان کا پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے, اور کس انداز میں غریبوں کو جو ہے وہ کھانا مہیا کیا جاتا ہے, کن کن اوقات میں کیا جاتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے. دسترخوان ہمارے لاہور کے مختلف چوکس میں چل رہے ہیں اور مختلف ہاسپٹلز میں چل رہے ہیں. جناح ہاسپٹل میں ہمارا شام میں دسترخوان چل رہا ہے, جنرل ہاسپٹل میں ہمارا شام میں دسترخوان چل رہا ہے. اس کے علاوہ دوپہر میں ہمارے 4 پوائنٹس پہ دسترخوان چل رہے ہیں, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ مینیو ہوتا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کریں اور ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ یہ مزدور طبقہ جو ہے وہ یہ زیادہ اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے. تو ہاسپٹلس میں کیونکہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے لواحقین کے ساتھ اپنے مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو جو ہے وہ
کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی وارڈز ہیں ان تک جو ہے وہ کھانا فراہم کیا جائے. تو الحمدللہ اس وقت ہمارے 6 دسترخوان پروجیکٹس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہاسپٹلز میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف چوکس میں چل رہے ہیں. اور یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں یہ کہاں کہاں پر لگائے گئے ہیں, کس ضرورت کے تحت یہ لگائے گئے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. لاہور میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پانی لاہور میں صاف نہیں ہے بالکل بھی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور میں جو فلٹریشن پلانٹس ہیں, RO پلانٹس ہیں, وہ لگائے جائیں. اس وقت لاہور میں ہمارے 15 فلٹریشن پلانٹس چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو واٹر پروجیکٹس ہے تھر پارکر اور بلوچستان کے علاقوں میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. پانی کی وجہ سے قحط کے مسائل وہاں پہ آتے ہیں. تو الحمدللہ تھر پارکر اور بلوچستان میں ہمارے جو ویل ہیں, کنواں ہیں, وہ ہم بناتے ہیں. اس کے علاوہ سولر پمپس لگتے ہیں, وہاں پہ ہینڈ پمپس لگتے ہیں. تو اوورآل الحمدللہ 2023 میں ہم نے 175 پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیے ہیں. اس میں لاہور کے پروجیکٹس بھی ہیں اور اس میں تھر پارکر اور بلوچستان کے پروجیکٹس بھی ہیں. اور خاص طور پہ ہم اس کو پریفر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پانی کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اس کی زیادہ اہمیت بیان کی ہے. تو یہ لانگ ٹرم چلنے والا صدقہ جاریہ ہے. تو یہ اس جو ہے وہ پلیٹ فارم سے ہم واٹر پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے اور وہ اپنے فائنینسز کو مینج کر سکیں, کچھ نہ کچھ ارن کر سکیں, ان کو ارننگ پاور بنانے کے لیے بھی آپ لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. تو وہ کیا کام ہے, کس انداز میں خواتین کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور پھر کس قسم کی خواتین آپ کے پاس آ رہی ہیں, اور ان کو پھر بعد میں کس قسم کے روزگار جو ہیں وہ ملتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے علاقوں میں جو ہے وہ ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائیں. ہمارا اس وقت ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر چل رہا ہے جہاں پہ 50 مشینیں ہم نے رکھی ہیں, اور ان مشینوں پہ یہ سلائی مشین جو ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی خواتین جو بیوہ ہیں, جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے کتنے زیادہ مسائل جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ وہ خواتین جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتیں, تو ان کو باہر جاب کرنا اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں. تو اس لیے ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بناتے ہیں, اور اس میں اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 50 خواتین کام کر رہی ہیں, اور تقریباً 1000 کے قریب جو ہے وہ خواتین ہم سے سلائی سیکھ کے. یہ 6 ماہ کا کورس بیسیکلی ہم کرواتے ہیں. اس میں انیشل جو ہے وہ کٹنگ ہے اور سلائی کے جتنے معاملات ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں, اور اینڈ آف دا 6 منتھ پروجیکٹ ہم جو ہے وہ خواتین کو ایک سلائی مشین گفٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کے. کتنی خواتین کو آپ لوگ با اختیار بنا چکے ہیں؟ 1000 کے قریب ہمارے پاس جو ہیں وہ خواتین ہم سے سرٹیفکیٹ لے کے جو ہے وہ الحمدللہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنا روزگار کما رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا چائلڈ کیئر پروجیکٹ ہے, کتنی عمر کے بچے یہاں پر آتے ہیں, کتنے بچے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں, اور پھر ان کی ایجوکیشن کا اسپیشلی, کیونکہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. پھر جو آرفن بچے آتے ہیں موسٹلی وہ سائیکلوجیکل کسی نہ کسی پریشانی کا یا کسی نہ کسی ایشو کا یا ٹراما کا شکار ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی آپ یہ تصور کریں, یہ تصور کرنا ہی بہت مشکل بات ہے کہ جب ایک 4 سال کا بچہ جس کے والد یا والدہ دونوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو آبویسلی وہ ٹراما سے گزرے گا. اور چھوٹا سا بچہ, میرے پاس اس وقت جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی ایج 4 سال ہے, اور ہم جو ہے وہ 4 سے 7 سال کا بچہ لے رہے ہیں. ٹل گریجویشن انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں گے. تو بیسیکلی ہمارا مقصد بھی ان چھوٹے بچوں کو لینے کا, ادروائز 10 سال سے بڑے بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم جو ہے وہ ان کو نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور جب سٹارٹ سے بچہ ہمارے پاس آئے گا ہمیں اس کی ایجوکیشن کو لے کے جو ہے وہ بڑا آسانی سے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں جا رہے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ان کو وہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے جو میں اور آپ چاہتے ہیں, جو ہمارے معاشرے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. اور بیسیکلی مقصد بھی اس کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کا فیوچر ہیں, اور ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بحیثیت قوم, ویسے تو ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت کو اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے بحیثیت قوم ہماری سب کی ذمہ داری ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں ان کو گلے لگانا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا. یہ آپ نے 2019 میں یہ سٹارٹ کیا پروجیکٹ, تو کوئی بچے ایسے بھی ہیں ان میں کہ جنہوں نے میٹرک کر لیا ہو, جنہوں نے FA کر لیا ہو, یا ابھی بچوں کی ایجز کم ہے؟ ابھی ایجز کم ہے. جو ہمارا بڑا بچہ ہے وہ گریڈ 6 میں, ابھی جو بڑا بیچ ہے ہمارے پاس وہ گریڈ 6 ہے.
تو انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم چلے گا، یہ گریجویشن تک ان کو لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد آگے بھی جو بچہ پڑھنا چاہے گا کم از کم وہ ایسا لائف سٹائل ہم اس کو دے دیں گے اور ایسی جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دے دیں گے کہ وہ کل کو پاکستان کو سرو کرنے کے لیے انشاءاللہ اچھا دیکھیں، حاضر ایک ہوگا۔ اور یہ چیز ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہمارے یہاں آج کل پوری دنیا میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن کا شکار آلریڈی ہے، لیکن جب ہم ایسے بچوں کی بات کرتے ہیں ان کی ذہنی صحت عام لوگوں کی ذہنی صحت سے زیادہ obviously وہ متاثر ہونے کی بھی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ وہ پرابلمس بھی آ سکتے ہیں، یا ان کو یہ کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے کیا انیشیٹو کوئی لیا گیا ہے؟ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، جتنے بھی اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں وہ پیار مانگتا ہے، تو سب سے پہلا جو ہم ایکشن لیتے ہیں وہ بچوں کو پیار دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ سارے بچے اس طرح سے اٹیچ ہیں جیسے جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو باپ اور ماں کا پیار دے رہے ہیں، کیونکہ باپ تو اس دنیا میں نہیں ہے اور ماں سے دور جو ہے وہ، اور بیسیکلی مائیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کچھ پڑھ لکھ کے بن جائیں، اور انہوں نے اس لیے ہمارے پاس بچوں کی اپنے پیرنٹس کے اسپیشلی مدر فادرس تو ہیں نہیں، مدرس سے ملاقات کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ڈیز رکھے ہوتے ہیں، مدرز آتی ہیں، بچے چھٹی پر جاتے ہیں، وہ چیزیں کس طرح سے مینیج؟ جی ہمارے پاس باقاعدہ شیڈول ہے جی، بچے جو ہے وہ ہر ہفتے فون کالز پہ بچوں کے گھروں میں بات ہوتی ہے، جن کی مائیں ہیں ان کے ساتھ، اور جن کی ماں باپ دونوں نہیں ہیں ان کے گارڈین جو بھی ہیں، دادا ہے کسی کا، کسی کی چچی ہیں، اس طرح سے ان کے ساتھ ہم بات کرواتے ہیں، پھر وہ ملنے بھی آتے ہیں، پھر ہم ان کو 2-2.5 ماہ بعد گھر بھی بھیجتے ہیں چھٹی پہ، تاکہ یہ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ اس کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں، بچوں کو فیملی سے مانوس رکھنا چاہتے ہیں، بالکل فیملی سے کٹ آف نہیں کرنا چاہتے۔ تو الحمدللہ، اور آپ نے سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کی، کیونکہ بچے اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ ٹراما سے گزر کے آتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بچے ہیں، اب لاسٹ ایئر ایک ہم نے ایونٹ کیا 6 سپتمبر پہ، اور جو مطلب فوج کی ساری کاروائیاں اور سارے معاملات ہم نے دکھائے، تو ایک بچہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو کے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، تو کہہ رہا مجھے اپنے والد کی یاد آ رہی ہے جب وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، تو کہہ رہے جو میرے سامنے وہ سارا منظر آیا جب وہ چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کا سارا جسم بلڈ سے جو ہے وہ خون آلود تھا۔ تو مطلب اس طرح کے بہت سارے معاملات، اور پھر بچہ جو ہے وہ اس ٹراما کو نکلنے کے لیے اس کو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، تو پھر یہ پیار محبت جو ہے وہ ہم ان کو اچھا ایک اور امپورٹنٹ سوال، پھر میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور فائنینشیل سرکل؟ کوئی آپ کے ڈونرز ہیں، آپ خود سے یہ تمام چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اخراجات کے بغیر، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 2 بچوں سے سٹارٹ کیا تھا جی، اور ہمارا فرینڈ سرکل ہی تھا جس سے ہم نے 4-5 دوستوں سے مل کے جو ہے وہ یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ سرو کر سکیں، لیکن پھر ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 2 ادارے ہیں جن میں ہم جو ہے وہ ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور آبویسلی یہ ڈونیشنز، کیونکہ یہ ٹرسٹ ہے، ویلفیئر کا ادارہ ہے، اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، ہمارے جو ہے وہ جتنے کام ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر چل رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں آبویسلی ڈونیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے الحمدللہ مخیر حضرات ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اتنے بڑے اخراجات جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی مینیج ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ کے ڈونرز ہیں جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزا دے، اور obviously آپ کو مزید ہمت دے کہ آپ خدمت کر سکیں اس طرح کے لوگوں کی۔ تھینک یو سو مچ بلال فار جوائننگ اس ان آور شو۔ ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔